अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की ताज़ा तरीन खबर ये है कि इमरान खान साहब ने साइफ़र के हवाले से अपने साबका दौरे हुकूमत में जो सियासी बयानिया बनाया था, इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया बनाया था, और जो अमेरिका का एक बहुत ही हल्का सा एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी है द इंटरसेप्ट, उसमें वो स्टोरी पब्लिश हुई है। और इमरान खान साहब जो बयानिया बनाए हुए थे और पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो झूठा बयानिया अब तक फैलाती रही है, वही डिट्टो बयानिया जो है वो द इंटरसेप्ट में पब्लिश हुआ है। और इमरान खान साहब जो अभी चंद अरसा पहले ये कहते हुए पाए गए थे कि उनके पास साइफ़र नहीं है, तो वो साइफ़र जो है अब वो द इंटरसेप्ट में पब्लिश हुआ है। और इमरान खान साहब की जो सोशल मीडिया टीम है, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अब वो नाच रही है और खुश हो रही है कि इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो सच्चा साबित हो गया है, क्योंकि जो अमेरिका की ये जो ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी है इसमें वो मामला जो है वो पब्लिश हुआ है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि इमरान खान साहब बहुत मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि ये अब साइफ़र जो है अगर वो अमेरिका पहुंच गया है और वहाँ ये ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी में पब्लिश भी हो गया है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अब इमरान खान साहब इस मामले में फंसते हैं। और ये दो ममालिक की एक प्राइवेट और एक सीक्रेट गुफ्तगू थी जो लीक हुई और वो अमेरिका पहुंच गई, और इमरान खान साहब का जो ओथ था पीएमशिप का उसकी वायलेशन हुई है। और अब उसी हवाले से अब जो अमेरिका का वजारत ख़ारजा का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मैथ्यू मिलर ने ये कहा है कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, उनको हटाने के हवाले से अमेरिका किसी सूरत किसी भी साजिश में मुलविस नहीं था और ना ही है। और मैथ्यू मिलर का मज़ीद ये भी कहना है कि इमरान खान साहब के जो बयानात हैं और जो इल्ज़ामात हैं अमेरिका के हवाले से वो झूठे थे और वो झूठे हैं। और उनसे फिर ये सवाल किया गया कि जो साइफ़र का मामला है उसमें ये ख़बर आई है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी इंतज़ामिया पर दबाव डाला, जो कि साबिक आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन पर कि इमरान खान साहब को हटाया जाए। तो उस पर जो मैथ्यू मिलर हैं अमरीकी वजारत ख़ारजा के, उनका ये कहना है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तानी सफारतकारों की निजी जो गुफ्तगू है उस पर बात नहीं करता। और फिर जब उन्हें मज़ीद कुरेदा गया रिपोर्टर की तरफ से, तो उनका और पूछा गया उनसे कि क्या इसका यही मतलब है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला कि वो इमरान खान साहब को हटाए, तो उस पे मैथ्यू मिलर का यही कहना था कि जी बिल्कुल करीब करीब यही मतलब है। और उसके बाद जो मैथ्यू मिलर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका जो है उसने पाकिस्तानी इंतज़ामिया पर सिर्फ इस बात पर तशवीश का इजहार किया था कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं उन्होंने उस वक्त रशिया का दौरा किया था जब यूक्रेन पर हमला हो गया। और माजी में ऐसा ही हुआ था कि जब इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया तो उसी दिन ही यूक्रेन पर रशिया ने अटैक कर दिया था। और इमरान खान साहब यहाँ से ये कहते हुए गए थे और इनकी सोशल मीडिया ने भी यही ढोल बजाए थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो रशिया और यूक्रेन के माबैन सुलह सफाई करने जा रहे हैं। और अपनी हालत यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे किसी से वो बात नहीं करते थे और इनको किसी ने कोई लिफ्ट भी नहीं करवाई, यहाँ तक कि जो पुतिन थे उन्होंने भी इमरान खान साहब को लिफ्ट नहीं करवाई और ये लौट के बुद्धुओं की तरह वापस आ गए थे। तो ये जो अब अमेरिका का बयान सामने आया है, उन्होंने वजाहत कर दी है कि ये जो साइफ़र वाला मामला है ये झूठा है, झूठा प्रोपेगेंडा है। और जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को उसने कभी नहीं कहा कि वो फ़लाँ शख्सियत का इंतखाब करे पीएम के लिए और फ़लाँ शख्सियत का इंतखाब ना करे। तो इमरान खान साहब के हवाले से मैंने जैसा कि कहा था कि इमरान खान साहब अटक जेल में कैद हैं और इमरान खान साहब
کے حوالے سے جو لوگ شامیانے بجا رہے ہیں اور انہیں سچا ثابت کر رہے ہیں کہ آج خان سچا ثابت ہو گیا ہے اور اس کا جو بیانیہ تھا وہ سچا تھا اور اس کو بڑے دھوکے اور سازش کے تحت پی ایم شپ سے ہٹایا گیا، تو یہ وہ مت بھولیں کہ اب عمران خان صاحب کے خلاف جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ عمران خان صاحب کے گلے میں فکس ہونے جا رہی ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے خلاف انکوائری ہوگی، اور اعظم خان صاحب نے بھی جو ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری تھے وہ بیان دے چکے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے 164 کے تحت بیان دیا۔ ویسے تو جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم ہے یا یہ سوشل میڈیا والے ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کو پتہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو 164 کو بھی ہلکا سمجھتے ہیں جو اعظم خان صاحب نے بیان دیا ہے، اور 164 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے اپنی مرضی سے پورے ہوش و حواس میں بیان دیا جاتا ہے اور ان سے باقاعدہ مجسٹریٹ پوچھتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے سائفر کا، یہ عمران خان صاحب کو لے ڈوبے گا، اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب بھی اگر دیکھا جائے تو وہ سائفر کی وجہ سے ہی بلیک میل ہو رہے ہیں، اور وہ نہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں، اور جیل سے تو وہ نکل آئے ہیں، لیکن وہ بھی عمران خان صاحب سے انہیں بھی کہا گیا ہے کہ وہ علیحدہ ہی رہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اور جو پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کا معاملہ ہے، جو شاہ محمود قریشی صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں مل جائے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی یہ چیئرمین شپ نہیں ملے گی، اور عمران خان صاحب کو جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں جو لیگل ٹیم کے ترجمان ہیں، ان کو عمران خان صاحب نے یہی پیغام بھیجا ہے کہ کور کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ کس نے پی ٹی آئی کا چیئرمین بننا ہے، اور جو بھی کور کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ مجھے آ کے آپ لوگ بتائیں گے، تو پھر میں اس فیصلے کی توثیق کروں گا، ادروائز میں آپ کور کمیٹی جو ہے وہ فیصلے کی توثیق نہیں کرے گی۔ تو اس حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب کا جو یہ معاملہ ہے چیئرمین شپ کا، وہ اس حوالے سے انہیں مایوسی ہوئی ہے اور آئندہ بھی مایوسی ہوگی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے فی الحال جو ان کا سیاسی مستقبل ہے وہ خاصا تاریک دکھائی دیتا ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ ان کے حوالے سے جو آگے ان کی سیاسی حکمت عملی ہوگی عمران خان صاحب کی، وہ اس طریقے سے نہیں چلا سکتے جس طریقے سے عمران خان صاحب چاہتے ہیں، مار دھاڑ والی جس طرح کی بھی سیاست عمران خان صاحب کو پسند ہے، تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب نہیں چلا سکتے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کو یہ شک ہے اور یقین ہے بلکہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب ان لوگوں کے بندے ہیں، تو یہ معاملہ بھی کھٹائی میں ہے۔ باقی عمران خان صاحب جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، اس سے بھی وہ ان قریب ہاتھ دھونے والے ہیں، اور ان کی جو چیئرمین شپ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اور اہم خبر کہ یہ جو نئے کیئر ٹیکر پی ایم کا معاملہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ قومی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، اور 58(1) کے تحت جو صدر عارف الوی ہیں انہوں نے وہ اسمبلی ڈیزالو کر دی ہے، لیکن ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے جب تک نئے کیئر ٹیکر پی ایم کا اعلان نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے سب لوگ اپنے اپنے تکے لگا رہے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ کیئر ٹیکر پی ایم کون آ رہا ہے۔ ابھی جو مارکیٹ میں نام ہیں ان میں تصدق جیلانی صاحب ہیں، اس کے علاوہ جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، ان کا نام بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہوا ہے کل سے۔ اس کے علاوہ فواد حسن فواد صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں، اس کے علاوہ خلیل الرحمان رمدے صاحب ہیں۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نیا کیئر ٹیکر پی ایم بن ہی جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ یہ گورنمنٹ کیا فیصلہ کرے گی۔ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے، اور یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں کیا فیصلہ کریں گے۔ کچھ باتیں ہیں جو میں جانتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تصدق جیلانی صاحب جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ تو نہیں بنے گے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خلیل الرحمان رمدے صاحب ایک اچھے آدمی ہیں اور ایماندار انسان ہیں، وہ بھی نہیں بنیں گے۔ ان کو تھوڑا سا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سرجری وغیرہ کروا کے آئے ہیں سنگاپور سے، تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔
تو ان کا بھی مجھے چانس نہیں لگتا. باقی فواد حسن فواز صاحب کا لوگ کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا فواد حسن فواز صاحب کا مجھے ویسے لگتا تو نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پہلے اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام آیا تھا اور اس پہ بھی معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا. بہرحال جو بھی نام آئے گا, مجھے یہ لگتا ہے, میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ فائنل جو نام آئے گا نا وہ لندن سے آئے گا اور وہ میاں نواز شریف صاحب ہی اس کو اناؤنس کریں گے. اور میں نے یہ بات پہلے بھی 2-3 دفعہ آپ کو بتائی ہے اپنے ویلاگ میں کہ نئے کیئر ٹیکر پی ایم کا اعلان جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ہوگا, اور میاں نواز شریف صاحب کو فری ہینڈ ہے. اور ابھی تک جو نام کا اعلان نہیں ہو رہا, میرا خیال ہے کہ ان میں سے شاید کوئی بھی نہیں ہے وہ کیئر ٹیکر پی ایم, کیونکہ اگر اس کا نام پہلے سامنے آ جاتا تو لوگوں کو شاید, میڈیا کو خصوصاً, بہت زیادہ اعتراض ہوتا ان کے نام پر, میں یہ سمجھتا ہوں. تو اسی وجہ سے نئے کیئر ٹیکر پی ایم کا نام اس وقت آئے گا جب میڈیا کو اس کے اوپر اعتراض کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. یہاں پر نام اناؤنس ہوگا اور ساتھ ہی جو وہ کیئر ٹیکر پی ایم ہوں گے وہ اوتھ لے لیں گے. تو مجھے یہی اسٹریٹجی لگتی ہے کہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. لیکن بہرحال جو بھی کیئر ٹیکر پی ایم آئے گا وہ بہت زیادہ تگڑا ہوگا, اور یہ بات میں بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں, کیونکہ ابھی یہ جو الیکشن ہے یہ بھی ابھی لیٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو بھی ابھی ہینڈل کرنا ہے ریاست نے, اور عمران خان صاحب کی یہ جو سیاست ہے, ان کی جو پارٹی ہے, اس کو بھی ان سیاستدانوں نے مل کے کرش کرنا ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو سارے معاملات ہیں یہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھیں گے. لیکن یہ بات آپ بھول جائیں کہ پی ٹی آئی کو کوئی سپیس ملنے والی ہے. پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو سپیس نہیں ملے گی, اور عمران خان صاحب کو ضمانت بھی ہونا مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو لٹکائیں گے. جیسے جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے وہ بار بار یہی کہتے رہے عمران خان صاحب کی سزا کے خلاف جو اپیل تھی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو اور طارق محمود جہانگیری صاحب کو کہ آپ روزانہ کی سماعت رکھیں, لیکن انہوں نے نہیں رکھی, بلکہ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ میں کل نہیں آؤں گا, مطلب آج جو دن بنتا ہے, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں نے ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہیں, تو میں شاید نہیں آؤں گا. تو آپ کو آفس بتا دے گا کہ کب اس کی سماعت ہوگی. اور ایک اور اہم خبر کہ کل جو عبدالرزاق صاحب تھے جو بلوچستان کے وکیل تھے, ان کا مرڈر ہو گیا تھا, اور اس میں عمران خان صاحب مقدمے میں نامزد ہیں, اور ان میں دہشت گردی کی دفعات بھی اس کیس میں شامل ہیں. اور بلوچستان کا جو ڈویژنل بینچ تھا اس نے عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے, تو اس پہ جو اپیل ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب نے, جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کی تھی. اس کے بعد پھر جو 2 رکنی بینچ بنا تھا, ایک تو وہ ڈاکٹر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں, اور دوسرے جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے, اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں ان کو برقرار رکھا تھا, اور کہا تھا کہ ہم اس معاملے کو ختم نہیں کر سکتے. لطیف کھوسہ صاحب نے بہت زیادہ زور ڈالا تھا اس معاملے پہ کہ جی یہ کیس کو ختم کیا جائے, تو انہوں نے اشارہ دے دیا تھا کہ آپ درخواست دیں دوبارہ سے, تو اس کے اوپر 3 رکنی بینچ بنے گا یا 4 رکنی بنے گا, تو وہ اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے. ورنہ جو بلوچستان ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ تھا وہ بھی 2 لوگ تھے اور ہم بھی 2 لوگ ہیں, تو ہم اس معاملے کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو اس پر پھر ایک نیا بینچ بنا دیا چیف جسٹس سمرتا بندیال صاحب نے, اور اس میں جو بینچ میں لوگ شامل ہیں جس کی سربراہی کر رہے ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں, اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں. تو ان کے بینچ کے سامنے اب سماعت ہوئی تھی کل, اور جو عبدالرزاق شر صاحب جن کا مرڈر ہو گیا, ان کی طرف سے جو وکیل تھے وہ امان اللہ صاحب تھے, وہ پیش ہوئے تھے, اور لطیف کھوسہ صاحب پیش ہوئے تھے. اور وہاں پر جو ہے سپریم کورٹ میں وہ بہت زیادہ گرما گرمی ہو گئی امان اللہ صاحب کے مابین اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس حسن اظہر رضوی کے مابین. اور امان اللہ صاحب جب کیس کی سماعت ہوئی تو جو امان اللہ صاحب تھے انہوں نے
جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کو کہا کہ آپ ایک جونیئر جج ہیں اور آپ سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہیں اور آپ کے خلاف کیس جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اور جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ آپ تو جو کیس تھا وہ سابق جو سی سی پی او تھے غلام احمد ڈوگر صاحب، ان کا کیس تھا اور آپ نے پنجاب الیکشن کا از خود نوٹس لے لیا تھا، تو آپ یہ کیس کیسے سن سکتے ہیں؟ تو اس طرح کے الزامات لگائے۔ تو پھر جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو جرت کیسی ہوئی ہمارے اوپر اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانے کی، اور جو جسٹس حسن رضا رضوی صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ثبوت لے کے آؤ، کیسے آپ میرے اوپر کیسے الزام لگا سکتے ہو آپ میرے اوپر؟ تو اس پہ جو امان اللہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایک عام شہری ہوں اور مجھے اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے، اور یہ کہ میں آپ کا غلام نہیں ہوں۔ اس پہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں ان کا یہی کہنا تھا، وہی جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کیا ہم غلام ہیں، تو وہی انہوں نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ اس کے بعد پھر جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں انہوں نے امان اللہ صاحب سے یہی کہا کہ اگر آپ کو ان ججز پر اعتراض تھا تو آپ ریٹن لکھ کر دیتے، آپ اس طرح سے روسٹرم پر آ کر اس طرح سے الزامات نہیں لگا سکتے، اور آپ جو معافی مانگے۔ اور پھر جو امان اللہ صاحب تھے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، لیکن جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ریٹن معافی مانگے، جس پہ امان اللہ صاحب نے کہا کہ جب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں تو اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، ریٹن کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے۔ جس پہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں انہوں نے جسٹس حسن رضا رضوی صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ اس معافی سے مطمئن ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ میں اس شرط پہ یہ معافی قبول کرتا ہوں کہ یہ اپنے جو انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے ہیں یہ واپس لیں، کیونکہ میں نے ساری زندگی ایمانداری سے کام کی ہے۔ اور جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے ان سے جب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو یہ تو ججز نے دھمکی لگائی تھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اور جسٹس حسن رضا رضوی صاحب نے کہ یہ جو وکیل ہیں یہ کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں آج، تو ان کے اوپر توہین عدالت لگائی جائے۔ بہرحال جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے معاملے کو سنبھالا، اور پھر اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے جو موکل ہیں عمران خان صاحب، ان کو جے آئی ٹی میں بار بار بلایا جاتا تھا، یہ غیر قانونی جے آئی ٹی ہے اور یہ کیس جو ہے یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر وہ توشہ خانہ کا کیس شروع کر دیا، جی عمران خان صاحب کو ناجائز سزا ہوئی ہے، جس پہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کو ٹوکا کہ آپ جو کیس ہے جس کی سماعت ہو رہی ہے اس کی طرف آپ آئیں اور غیر متعلقہ کیسز کو ڈسکس نہ کریں۔ اور جو امان اللہ صاحب ہیں انہوں نے یہی کہا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ جے آئی ٹی میں آتے نہیں تھے، جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے امان اللہ صاحب سے کہا کہ اب تو ریاست نے عمران خان صاحب کو قید کیا ہوا ہے، تو اب جے آئی ٹی میں ریاست جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پیش کر دے۔ اس کے بعد جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں انہوں نے امان اللہ صاحب سے کہا کہ آپ مقدمے کی ایف آئی آر پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو امان اللہ صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ مجھ سے یہ ایف آئی آر نہ پڑھوائیں۔ اور اس کے بعد پھر جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں انہوں نے جو کیس ہے اس کی سماعت 24 اگست تک ملتوی کر دی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے حکم دیا کہ انہیں فی الحال گرفتار نہ کیا جائے اس کیس میں۔ باقی وہ عمران خان صاحب اٹک جیل میں توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔